बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई के दौरे हुकूमत में एक मौका ऐसा भी आया कि बुज़दार साहब से जान छुड़ाने की नौबत आ गई और मरकज़ में बैठी हुई हुकूमत जो थी पीटीआई की वो भी तैयार हो गई। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम बुज़दार को हटा देते हैं। और उसमें कुर्रा जो निकला वो अलीम ख़ान साहब का निकला कि अलीम ख़ान साहब जो है वो पंजाब के नए चीफ़ मिनिस्टर होंगे। अलीम ख़ान साहब पहुंच गए इस्लामाबाद और जब मौका आया ऐन मौके पे और उसी वक्त जब कहा गया कि अलीम ख़ान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और जो हतमी फ़ैसला है वो उनको सुना दिया जाए पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से, तो उस वक्त उनको कहा गया कि नहीं, अभी नहीं हो सकता। पीटीआई की लीडरशिप ने ये बात उन तक नहीं पहुंचाई, बल्कि उनके एक राइट हैंड जो थे पीटीआई के लीडर के जो राइट हैंड थे उस वक्त के, उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया, ये कहा कि जनाब अभी अलीम ख़ान साहब को हम नहीं बना सकते चीफ़ मिनिस्टर। क्यों नहीं बना सकते, किस लिए नहीं बना सकते, ये एक लंबी दास्तान है, ये किसी और वक्त आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन आखिरी वक्त में ये फ़ैसला वापस ले लिया गया। जनरल इलेक्शंस के बाद क्या पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर खुद हुकूमत बना सकेगी या उसको किसी इत्तेहादी की ज़रूरत पड़ेगी? ये सिचुएशन तो खैर बाद में ही सामने आएगी, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन सामने आ रही है उसमें लगता ऐसे है कि पीपल्स पार्टी जब सिंध में अपनी हुकूमत बनाने जाएगी इलेक्शंस के बाद, तो उसको किसी न किसी इत्तेहादी की ज़रूरत ज़रूर पेश आएगी। और अगर इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनके साथ कौन से इत्तेहादी होंगे, कौन कौन सी जमातें होंगी, कौन कौन से लीडरान होंगे जो उनके साथ हुकूमत में शामिल होंगे। गिले शिकवे ज़रूर किए जाते हैं पीपल्स पार्टी से। कहा यह जाता है कि पीपल्स पार्टी ने जनाब सिंध का या कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब वोट का वक्त आता है तो लोग पीपल्स पार्टी को ही वोट देते हैं। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम, व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर द इलेक्शंस। एक बहुत अहम सवाल जी, और एक इनिशिएटिव लिया शाहिद खाकान अब्बासी ने, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने और मिफ्ताह इस्माइल ने, और एक नई सोच के साथ सामने आए और सब जमातों को क्रिटिसाइज़ किया कि वो डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब पार्टी हम नई जब बनाएंगे तो वो इलेक्शंस के बाद बनाएंगे, क्योंकि इट्स अ टीडियस जॉब और वो उसके बाद ही इलेक्शंस के बाद ही इसको फॉर्मुलेट कर सकेंगे। और अभी इस वक्त इलेक्शन से पहले पार्टी बनाना मुमकिन नहीं है। एक बहुत अहम सवाल है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। जब मैं बात करता हूँ तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज भी कहते हैं, जो कि ठीक है और कहना भी चाहिए उनको, कि जनाब वो आज भी कहते हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो है वो उनके दोस्त है और एक इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है उनके साथ, और वो आज भी नून लीग में है। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शंस के बाद जो नई पार्टी बनाई जाएगी, क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी उस नई पार्टी का हिस्सा होंगे जिसमें मिफ्ताह इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब होंगे या नहीं होंगे, या कैसे चीज़ें शेप अप करेंगी, और क्या ये पार्टी जब बनेगी तो उस वक्त इसकी सिचुएशन नेशनल असम्बली में क्या होगी और इनके साथ कौन कौन से लोग होंगे। आज मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। ज़रा खुल के बातें कर लें उनसे और पूछते हैं कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू शेप अप आफ्टर द इलेक्शन। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, नाउ यू आर श्योर कि द इलेक्शंस आर गोइंग टू हैपन, राइट? इंशाल्लाह। उसकी दो तीन वजूहात है राना भाई। पहली वजह जो समझने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है वो ये है कि IMF ने जो पाकिस्तान को फैसिलिटी दी है वो मार्च में एक्सपायर हो रही है, और ये स्टैंड बाय फैसिलिटी है। यानी कि पाकिस्तान को एक बड़े प्रोग्राम की ज़रूरत है जो सिर्फ वो इलेक्टेड हुकूमत के साथ निगोशिएट करेंगे। तो मार्च तक हमारे पास टाइम है कि हम इलेक्शंस करा लें, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट इन प्लेस आ जाए, और फिर उसके बाद वो एक, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की वो हालत है कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ी है, तो फिर पाकिस्तान को एक बड़े प्रोग्राम की ज़रूरत है। तो पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जो SIFC में जो उम्मीदें थी कि गल्फीज से पैसे आ जाएंगे, सऊदी अरब से पैसे आ जाएंगे, वो तो अभी तक मटीरियलाइज नहीं हुए। Why?
for different reasons. We were hearing that کوئی $60 billion آ جائیں گے in like 5 years time. یہ ہم نے سنے تو بہت زیادہ تھے لیکن ابھی تک کوئی ایک بھی چیز مٹیریلائز نہیں ہو سکی. اگلے 1-2 مہینے میں نہیں کچھ چیز مٹیریلائز ہو رہی؟ پراببلی دسمبر تک آپ کی شاید ریکوڈک کے حوالے سے کچھ مٹیریلائز ہو جائے لیکن وہ منی از ناٹ گوئنگ ٹو کم اسٹریٹ اوے. اوکے, وہ بھی اس میں ٹائم لگے گا. اگر تو کہیں سے پیسے فوراً مل جاتے تو پھر ایک یہ ہو سکتا تھا کہ تھوڑا معاملہ آگے چلا جاتا الیکشنز والا. اور پھر سپریم کورٹ بھی موجود ہے. سپریم کورٹ کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ان جج صاحبان کے لیے بڑا مشکل ہے ٹو سائن آف سم تھنگ وچ از انکانسٹیٹیوشنل ان نیچر. اچھا, تو یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے ہو جانے. اور پھر آئی ایم ایف, چیف جسٹس, اور تیسرا میاں نواز شریف صاحب کو جو باہر سے لے کر آئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی پرانے سیاستدان ہیں, گھاک سیاستدان ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, اس نظام کو بڑے اندر سے سمجھتے ہیں. کچھ دیکھ کے ہی گرے ہیں نا, ورنہ لندن ہی بیٹھے رہتے ہیں. سو انہوں نے پتہ سی الیکشن ہونے نے اس ہستے آئے تو ڈیل ہو, ہر چیز طے شدہ ہے, ہر چیز طے شدہ ہے. وہ واپس آئے, ان کے کیسز ختم ہوئے. کیسز ختم ہونے کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک ایبسکانڈر جو تھا وداؤٹ سرینڈرنگ ٹو دا کورٹ, وہ گئے, انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور پھر اس کے بعد ضمانتوں پہ ضمانتیں ہوئی جا رہی ہیں جو کہ ٹھیک ہے, ہونی بھی چاہیے تھیں. کیسز ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود ایک ڈیل کی تو ساری چیزیں سامنے آپ کے موجود ہیں. پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کا ساتھ ملنا, باپ کا ساتھ ملنا, کوئی شک کی گنجائش رہ گئی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے وزیر اعظم جو ہے میاں نواز شریف صاحب ہیں. یہ ابھی تک تو پلان یہی نظر آ رہا ہے ہمیں. آپ ڈاؤٹ فل کیوں ہیں؟ میں ڈاؤٹ فل نہیں ہوں. میں ابھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک پلان تو یہی نظر آ رہا ہے. تو یہ کیا پلان چینج ہو سکتا ہے؟ آنے والے الیکشنوں تک تو چینج نہیں ہوگا. سو ان کے کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے الیکشن سے پہلے اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. میاں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. ان کے کیسز پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا ہے, وہ قانون کہیں چیلنج نہیں ہوا کہ جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال تک ہوگی. انڈیفینٹ ہوگی یا 5 سال تک؟ 5 سال تک ہوگی, انڈیفینٹ نہیں ہوگی. یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں ختم ہوگی. تو یہ کنٹروورسی نے ایک دفعہ پھر جنم لینا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب اپنے کاغذ جمع کرائیں گے, کاغذات نامزدگی, تو ان کا مخالف امیدوار یہ اعتراض ضرور اٹھائے گا اور معاملہ پھر کورٹس میں جائے گا. لیکن وہاں سے بھی کیونکہ پارلیمان ایک قانون پاس کر چکی ہوئی ہے تو ان کو ایک ریلیف مل جائے گا, ملنے کے چانسز ہیں. سو میاں نواز شریف صاحب جناب اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں ایز آف ناؤ. ٹھیک ہے, آپ جو ہے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, تیاریاں کر رہے ہیں, حلقوں میں جا رہے ہیں. حلقوں میں کیا ہیٹ فیس کرنی پڑتی ہے آپ کو؟ دیکھیں میں تو آزاد امیدوار ہوں, اسی حیثیت سے الیکشن لڑوں گا. اور پچھلے جو 16 مہینے کی جو حکومت کا جو بوجھ ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرے کندھوں پر نہیں ہے. جن کے کندھوں پر ہے ان کو تو پھر جواب دینے پڑ رہے ہیں, جن کے کندھوں پر ہے ان کو تو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. اور پھر میں پچھلے 2-2.5-3 سالوں میں جو بھی میری گفتگو رہی اس کے اندر قطع نظر کانسیکوینسز کے مجھے اپنی سینٹ کی سیٹ بھی چھوڑنی پڑی. میرے لیے میرا جو سیاسی سوچ تھی, اظہار خیال تھا, وہ زیادہ اہم تھا. حالانکہ میں چپ کر کے بیٹھا رہ سکتا تھا اور اپنی سینٹ کی جو مراعات تھیں جتنی بھی تھیں وہ انجوائے کرتا رہتا, لیکن آئی واکڈ اوے. تو وہ میرے اوپر اس طرح کا بوجھ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. اور میں جو گفتگو میں بھی اور اپنی سوچ میں بھی جس چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کرتا ہوں وہ ہمیشہ یہی ہے کہ یار لوگوں کے مسائل کے اوپر توجہ دیں. یہ سیاسی جماعتیں لوگوں کے مسائل کے اوپر توجہ نہیں دے رہی, یہ پاور پالیٹکس کر رہی ہیں. آج میاں صاحب ڈیل کر کے آئے, عمران خان صاحب ڈیل کر کے آئے تھے, تو اس سیاست نے تو ہمارے ملک کو کبھی کچھ دیا ہی نہیں. تو بار بار یہ جو 76 سالوں سے دائروں کا سفر ہے یہ آخر ہم کب تک جاری رکھیں گے؟ ہمارے ساتھ آپ پہلے دیکھیں رانا بھائی, پہلے ہم کانٹیننٹ کی ریس سے باہر ہوئے, ایشیا کی ریس سے باہر ہوئے. ایک زمانہ تھا کہ ہم اس ریس میں تھے, پھر اس کے بعد ہم ریجن کی ریس سے بھی باہر ہو گئے. اب ہمارا موازنہ افغانستان کے ساتھ ہوتا ہے. تو 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, نوجوانوں کا ملک ہے, بے شمار یہاں پہ ٹیلنٹ ہے, بے شمار یہاں پہ پوٹینشل ہے. ہم صرف اشرافیہ جو ہے وہ اپنے لڑائی جھگڑوں سے فرصت ہی نہیں اس کو مل رہی کہ لوگوں کی قسمت بھی سنوار سکیں. کون سے حلقے سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے اور راول پنڈی سے الیکشن. اسلام آباد سے تو میں نے کنٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں آزاد حیثیت. ٹھیک. پولیٹیکل پارٹیز آئی تھنک دیو لاسٹ آل ریلیونس. ابھی تک آپ رانا بھائی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جو اپنا منشور بھی تیار کر سکی ہو. اچھا, ایک آپ نے اسلام آباد سے منشور پہ آتے ہیں, ایک اسلام آباد سے اور ایک پنڈی سے. پنڈی سے, جی ہاں. پنڈی سے کون سے حلقے سے؟
पिंडी से चौधरी निसार साहब जहाँ से कंटेस्ट करते रहे, वहाँ से कंटेस्ट करने का सोच रहा हूँ। फिर एक और ऑप्शन मेरे पास इस्लामाबाद के दूसरे हलके की भी है। अच्छा, हाँ, तो वो अब जब वक्त आएगा तो डिसाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो इस्लामाबाद से और इस्लामाबाद के दोनों हलके भी हो सकते हैं। अच्छा, दोनों, और एक इस्लामाबाद और एक पिंडी भी हो सकता है। एक इस्लामाबाद और एक पिंडी भी हो सकता है। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ क्यों क्रिएट कर रहे हो? यू हैव नॉट डिसाइडेड yet या आप स्पैनर पे? आई एम डिसाइडेड, मुझे अंदर से तो पता है मैंने क्या करना है, अभी तो आपको फिर वक्त लेकिन ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ नहीं रहे हो। हाँ, अच्छा चलो। अच्छा, मुझे ये बताइए वो क्या हुआ? आप लोगों का बड़ा अच्छा एक हार्मनी थी, शायद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, वो पार्टी बननी थी। पार्टी आप कह रहे बनेगी जाके जनाब इलेक्शंस के बाद, क्यों? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि पार्टी पहले बननी चाहिए। ओके। लेकिन मैं बाकी जो दोस्त हैं उनका ख्याल ये है कि क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, इलेक्शन सर पे हैं, और एक पार्टी बनाने के लिए, स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए ये एक लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इतनी जल्दी हम कर नहीं पाएंगे। दूसरा ये तो मैं समझता हूँ कि देखिए सियासी पार्टी की एक नई की गुंजाइश पैदा हो चुकी है, वो खिला अपनी जगह पर मौजूद है। हम ना बनाए, किसी और ने बनानी जरूर है, बननी भी जरूर है। अच्छा। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ओके। जिस तरह इस्तेकाम एक अचानक रातों रात उभर कर सामने आ गई, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस खैबर पख्तूनख्वा में उभर कर सामने आ गई। अब वो अवेयरनेस इतनी है, और जो माहौल है ग्रास रूट्स पे, जो हमारी इन्वायरमेंट है, उसमें लोग इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्ट करने के फेयर इनफ। बाद में आप बनाना चाहते हैं, बाद में जनाब आप समझते हैं कि उसको प्रॉपर तरीके से आप बना सकेंगे। उस पार्टी के अंदर शायद खान अब्बासी साहब होंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे? जरूर होंगे। शायद खान अब्बासी भी होंगे, मिफ्ता इस्माइल भी होंगे। शाहिद खान साहब तो ऑन रिकॉर्ड है कि आने वाला इलेक्शन जो है वो उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं करना, और अगर कंटेस्ट किया तो इंडिपेंडेंट करेंगे। अच्छा, तो कंटेस्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली वो? अब आई डोंट नो, इट्स अप टू हिम। इट्स लाइक अ कंफ्यूजन। वो कहते ही हैं कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब मेरे जो हैं दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, मैं एहतराम करता हूँ उनका, एक दोस्ती का रिलेशनशिप है, लेकिन मैं पार्टी के टिकट पे, यानी कि नून लीग के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ठीक है, देखिए उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि और बरमला उसका ये इजहार कर चुके हैं कि जब जेनरेशनल ट्रांजिशन आ रहा हो, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को चीजें मुंतकिल हो रही हो, तो पुराने लोगों को फिर इज्जतदाराना तरीके से साइड पे हो जाना चाहिए। यही लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया ना कि ग्रेसफुली साइड पे हो जाना चाहिए। मेरे शो में कहा तो वो अब आई थिंक उनकी अपनी जो पॉलिटिकल पोजीशन है तो वो तो बड़ी वाज़ेह है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का तल्लुक है तो जाहिर बात है उनसे एक उनकी बड़ी 3-4 दहाइयों पे मुहित एक रिलेशनशिप है, उसमें एक रिस्पेक्ट का आंसर भी है। वो उनके लिए एक इट्स अ बर्डन ऑन हिज शोल्डर्स। बट एट द वेरी सेम टाइम ही सेज कि मैं नून लीग के साथ हूँ, अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा नून लीग के टिकट पे, लेकिन साथ भी बस आप फिर इसको, लेकिन फिर साथ ही जब वो ये कह देते हैं कि जनरेशनल ट्रांजिशन हो तो इज्जतदाराना तरीके से अलग हो, तो और क्या कंफ्यूजन हो गई? कंफ्यूजन होगी ना। अब आप फिर ये कहें कि जी के अच्छा ठीक है मैं वट्टा चाह के मार रहे हैं तो उन्होंने साइड पे हो रहे हैं। नहीं वटे मारने से कोई नहीं कह रहा, लेकिन द पॉइंट रिस्पेक्टेबल तरीका तो यही होता है। नहीं देखें, रिस्पेक्ट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन शाहिद साहब कहते हैं कि जनाब कि मैं नून लीग के साथ हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हूँ, मेरे दोस्त हैं, एहतराम का रिश्ता है, और मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा नून लीग के टिकट पे। बट एट द वेरी सेम टाइम आप ये कह रहे हैं जनाब कि नई पार्टी जब आप अगले शो पे ले लीजिएगा ना, मैं और वो आंदे ही नहीं, स्लिप हो जाते हैं। आई कांट स्पीक ऑन हिज बिहाफ। ताड़ी पार्टी बन रही है, ताड़ी पार्टी दे विच होणगे बड़े अहम रुकन है, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है, फिर तुसी कहते हो जनाब मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकता। जितनी मैं आपको बता सकता था वो तो मैंने बता दी। अच्छा चले, वो आपकी पार्टी के साथ होंगे, ठीक है, जब आप पार्टी बनाएंगे। मिफ्ता साहब भी आपके साथ होंगे, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखें किसी एक और बाकी आप पॉलिटिकल पार्टीज की कोई मुझे बता तो दें राना भाई के। नहीं उसको छोड़े, वो तो होगी, डिस्कशन होगी ना। मैं ये कह रहा हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब भी इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं उनसे मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद इलेक्शन कंटेस्ट करें, कर भी सकते हैं। अभी तक उन्होंने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है, और शायद वो भी इलेक्शन इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करें, शायद करें। जी हाँ। अच्छा चले ये तो क्लैरिटी आ गई, आगे चल रहे हैं थोड़ा जा। चलो जी।
کیا چلنا جائے تسی تے فی الحال ہلکے جا رہے ہو اینڈ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار یو, کیونکہ تانوں ہیٹ فیس نہیں کرنی پہ رہی. اللہ کا شکر ہے, ہنکی ڈوری تو نہیں, اللہ مہربانی کرے. ایونچولی الیکشن جو ہے وہ بڑا ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے, بہت زیادہ چیزیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں. بس اپنی ایک سوچ ہے جس سے لوگ میرے واقف ہے کہ کس طرح کی میری سوچ ہے, وہ ان کے سامنے رکھوں گا. اگر لوگوں نے قبول کی آمین, نہیں قبول کی تو سر تسلیم خام. اس میں کیا ہے, بڑی کسر نفسی نال کام لے رہے ہو تسی, لیکن میں چھوٹی جی بریک لے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی مصطفیٰ صاحب, ایک اور چیز سمجھائیں, یہ پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ اگر یہ آپ سارا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, لوگ یو آر سیئنگ دیٹ پیپل آر سک اینڈ ٹائرڈ آف آل دیز پولیٹیشنز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز, اور ابھی تک کسی نے مینیفیسٹو ہی نہیں بنایا. ٹھیک ہے, اگر مینیفیسٹو ابھی تک نہیں بنا, ویسے بھی مینیفیسٹو پہ عمل درآمد کو خاص کرتا نہیں ہے تو, لیکن ابھی یہ پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ بعد میں جا کے اتحاد بھی ہوگا. ابھی تو ایسے ہوائی فائرنگ چل رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف, بعد میں اتحاد بھی ہوگا. تو 19-20 فرق ہو جائے گا نا. 16 مہینے جو حکومت ہوئی وہ 11 جماعتیں 13 جماعتیں مل کے انہوں نے حکومت بنائی, اگلی جو حکومت بنے وہ 6-7 جماعتیں بانٹ جائیں گی. ایسے ہی ہوگا. عوام کدھر گئے؟ دیکھیں نا, یہ کل تک ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھائی, پھر ایک دوسرے سے لڑائیاں, ہوائی فائرنگ, پھر اس کے بعد دوبارہ لڑائی میں شدت آ جائے گی. یہ سب ٹوپی ڈرامہ جو ہے, مقصد کیا ہے اس کا؟ اقتدار حاصل کرنا نا. اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں, صحت ہے, تعلیم ہے, روزگار ہے, انصاف ہے, کہ اس کے اوپر فوکس کرنا. It's all about power. It's all about power. تو یہ جو سیاست کا مکروہ چہرہ ہے لوگوں کے سامنے, لوگ اب اس سے تنگ آ چکے ہیں کہ یار یہ ہماری بات ہی نہیں کرتے. 25 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں, ان کی زندگیاں ہیں, ان کی خواہشات ہیں, ان کی آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے, گفتگو نہیں ہے اس کے اوپر. تو اب پیپلز پارٹی آج کل لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے, وہی لیول پلینگ فیلڈ کی بات انہوں نے نہیں کرنی تھی. اگر استحکام میں جو لوگ گئے ہیں وہ ان کے پاس, استحکام کے پاس نہ جاتے اور پیپلز پارٹی کے پاس چلے جاتے. ہویا کی پہلے پیپلز پارٹی جو خواہشات تھیں پیپلز پارٹی کی تو دیکھیں خواہشات کیا تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھیں, اور جب الیکشنز آئے تو جنوبی پنجاب سے ہمیں لوگ مل جائیں, باپ پارٹی کے لوگ بلوچستان سے ہم میں شامل ہو جائیں, اور خیبر پختونخوا سے کچھ لوگ ہم میں شامل ہو جائیں. کچھ عرصے کے لیے ہوئے بھی. ریورس گیئر لگ گیا نا. کیوں لگا؟ اب وہ مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں. لیکن کیوں ریورس کیوں لگا؟ ریورس گیئر اب اسی لیے لگا کہ لوگ بھی جو پیپلز پارٹی کے اندر گئے تھے, اور جو لوگوں کو پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو لیں گے, آن گراؤنڈ ٹکٹ کی ویلیو بہت کم ہے, اور شاید اسی وجہ سے وہ لوگ کمفرٹیبل نہیں تھے کہ ہم پیپلز پارٹی میں نہیں. لیکن اگر دیکھیں نا, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایک ہی ہے ان ون وے اور دی ادر. ٹھیک ہے, سو اگر ایک ہی ہے ان ون وے اور دی ادر, تو پھر ایک پارٹی چھوڑ کے, پیپلز پارٹی چھوڑ کے نون لیگ کی طرف اس وقت اس لیے گئے کہ ویو چل رہی ہے نون لیگ کی, اس لیے نہیں کہ ویو چل رہی ہے, اس لیے کہ انہیں اشارہ دیا گیا کہ آپ نون لیگ کی طرف جانا ہے. یہ منظور نظر ہے, پیپلز پارٹی والے ہمارے منظور نظر نہیں ہیں. سو پیپلز پارٹی اسٹینڈز نو ویئر ان دا ڈیز ٹو کم. آئی سی اٹ دیٹ وے. پریزیڈنسی بھی نہیں. آئی ڈاؤٹ اٹ. You doubt it? Yeah, seriously doubt. Not even presidency. Not even presidency. Prime Minister مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت نکل کر سامنے آ جائیں گے, کہیں گے میں امیدوار ہوں صدر کا. وہ تو شروع سے ہے نا, بڑے عرصے سے. اور کئی امیدوار نکل کے آ جائیں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی کے ساتھ, مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی, اور جو ہم عام فہم میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں لگتا ہے ہاتھ ہو گیا. کیوں؟ why؟ یہ تو پیپلز پارٹی والے بتا سکتے ہیں, مجھے کیا پتا کیوں ہاتھ ہو گیا. تسی پیپلز پارٹی رہے ہو نا, تمہیں پتا ہوئے گا نا. لیکن 1.5-2 سال کی, یہ تو پچھلے چند مہینے کی ڈیولپمنٹس ہیں نا. I have no idea. لیکن ہاتھ ہو گیا. But what went wrong and where? تو آپ پتا کریں. آپ, مجھے کیا پتا, میرا پیپلز پارٹی سے تعلق تھوڑا ہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. لیکن آپ بہت عرصہ رہے, آپ کو پتا ہے انسائڈ آؤٹ. تو یہ ہاتھ تو پچھلے چند مہینے میں ہوا ہے نا. میں تو 1.5 سال پہلے رائے جدا کر چکا ہوں. تسی اندر باہر یہ ساری چیزیں سمجھ دے ہو پیپلز پارٹی دے, ایویں تسی ہن گول کر رہے ہو تسی جان کے. نہیں میں کیا کہوں, لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھ ہو گیا. سو پیپلز پارٹی اسٹینڈز نو ویئر. تو یہ بڑی دیکھیں ہوگا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہوگا یہ کہ پہلے پیپلز پارٹی جس طرح پچھلی جو حکومت تھی سندھ میں, انہیں کسی کولیشن پارٹنر کی ضرورت نہیں تھی. They were the single largest party in Sindh Assembly. ٹھیک ہے, ابھی بھی وہ لارجسٹ پارٹی ہوں گے سندھ میں. اوکے, لیکن وہ حکومت خود سے نہیں بنا سکیں گے. ایک کولیشن پارٹنر یا 2 کولیشن پارٹنر انہیں چاہیے ہوں گے. اچھا, اوکے. تو وہ جو میجک نمبر ہے جو جس میں آپ کو کسی اتحادی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ نہیں ہوگا اس دفعہ.
So you're talking about سندھ. So سندھ میں بھی پوزیشن جو ہے تو سندھ سے باہر ہے ہی نہیں اور کہاں ہے. نہیں میں اس بعد ہی چاہنا ہے سینٹر کی بعد ہی چاہوں گا نا, لیکن سندھ میں بھی ان کی پوزیشن جو ہے وہ اتحادیوں کے بغیر نہیں بن سکے گی, حکومت نہیں بنا سکیں گے. سو وہ اتحادی کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایم کیو ایم ہو سکتی ہے. وہ تو پھر اب جو جماعتیں الیکشنوں کے نتیجے میں سیٹس لیں گی, جی ڈی اے ہو سکتی ہے, شاید اور کوئی انڈیپینڈنٹس آ جائے, شاید جے یو آئی کچھ وہاں پہ اپر سندھ کے اندر کچھ اپنی پروگریس دکھا دے, ایم کیو ایم دکھا دے, کوئی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ, بعد میں انہیں اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی. بغیر اتحادیوں کے اتحادیوں کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے. اپوزیشن جو ہوگی وہ بھی اسٹرانگ ہوگی ان کی, ظاہری بات ہے, جس کی بھی اپوزیشن ہوگی وہ بھی اسٹرانگ. ظاہری بات. سو بیسیکلی یہ ہوا کہ جو سندھ کے اندر ہے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا. اب نظر تو ایسا آ رہا ہے کہ ہوگا. اب میرا نہیں ہوگی. میرا نقطہ نظر یہ ہے رانا بھائی کہ یہ کوئی کیک کا پیس ہے کہ جس کے حصے بٹ رہے ہیں, کہ وزیر اعظم کون بنے گا آج ہمیں پتہ ہے, صدر کون بنے گا, وزیر اعلیٰ کون بنے گا, یہ چیزیں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ الیکشنوں کے اوپر 80 ارب روپے لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹیکس پیئر کے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے فیصلے بیٹھ کے بند کمروں میں کرنے ہیں اور لوگوں کے اوپر تھوپنے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں پھر یہ 80 ارب روپے ضائع؟ نہیں تو پھر ابھی آپ نے بولا نا, شروع میں بولا آئی ایم ایف, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر نہ ہو. الیکشنز تو فری اینڈ فیئر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. فری اینڈ فیئر نہیں آف کورس نہیں. اگر آج آپ بیٹھے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر کا عہدہ, تو سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کالم لکھا ہے, اخباروں میں چھپ گئی ہیں باتیں کہ وزیر اعظم بنے گا مسلم لیگ نون کا, صدارت جائے گی پیپلز پارٹی کے پاس, فلانے صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ ہوگا, فلانے کا یہ ہوگا. خدا کا خوف کریں, آپ پروسیس کو مان ہی نہیں رہے, کبھی مانا ہی نہیں آپ نے. آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے, لوگ جس طرح فیصلہ کرتے ہیں, لوگ جس کے ہاتھ میں حکومت دیتے ہیں, آپ اس کو آنے دیں. کیوں یہ آپ اس طرح کی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 76 سالوں کا یہ جو دائروں کا سفر ہے کہ آج فلانا لاڈلا ہو گیا, پھر نہیں یہ نامنظور ہو گیا, پھر اس کے بعد فلانا لاڈلا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ اس نے کبھی ڈیلیور نہیں کیا. اور پاکستان جہاں پر کھڑا ہے, پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے, آگے لے کر چلنا ہے, تو آپ کو اس روش سے ہٹنا ہوگا. شاید خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, مصطفیٰ نواز کھوکھر, یہ لاڈلے نہیں ہے. ہم لاڈلے پوچھ رہا ہوں, لاڈلے بن کر اگر آپ نے سیاست کرنی تو پھر آپ تبدیل کیا کر رہے ہیں؟ کل بن سکتے ہیں. استحکام لاڈلا بنی نا, نہیں کل بن سکتے ہیں. عوام کے اندر پذیرائی ملی نہیں ملی. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنی, خٹک صاحب کو کوئی پذیرائی ملی نہیں ملی. دیکھیں لوگ اب اس طرح کی, اور ہم بھی یہ بطور سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہر کسی کو پاکستان کی گورننس اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے, پاکستان کو چلانا اتنا مشکل ہو گیا, اتنی اشد ضرورت ہے اس ملک میں ریفارمز کی, کہ اب یہ پیچھے سے بیٹھ کر کنٹرول کرنا, ہائبرڈ ماڈل بنانا, ہائبرڈ پلس بنانا, دس وونٹ ورک. جس کے ذمے حکومت ہوگی اسی کی رسپانسبلٹی ہوگی, اور پھر 5 سال بعد لوگ اس سے جواب لیں گے. یہ کام 5 سال کا عرصہ ہونا چاہیے کسی بھی, میرے خیال میں سے تو 4 سال ہونا چاہیے. ویسے 4 سال ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو سارا سینیریو بنتا ہے, جیسے ابھی انٹرنل سیکیورٹی جو ہمارے ایشوز بن رہے ہیں آہستہ آہستہ, یہ جو ہے انفارچونیٹلی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائے, پنجاب میں اور سندھ میں الیکشن ہو جائے, اور کے پی میں اور بلوچستان میں الیکشن نہ ہو, بعد میں ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہوگا. ہمارے سامنے 2013 کے الیکشنز کے حالات موجود ہیں, 2008 کے الیکشنز کے حالات موجود ہیں, کہ جن کے اندر حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے. شہید بی بی کی شہادت ہوئی. 2013 کے الیکشن میں بلور صاحبان کے ساتھ جو ہوا, اے این پی کے ساتھ جو ہوا, دیگر جماعتوں, پیپلز پارٹی, تو حالات اس وقت بھی خراب تھے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. الیکشنز اپنے وقت پر ہونے چاہیے, نمبر 1, فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, اور یہ کوئی اس طرح کا ایکسکیوز نہیں ہے. اگر ہم نے یہ کیا تو ہم مزید پرابلمز کو جنم دیں گے. But how will these things be managed? What do you mean managed? ہم پرابلمز ہوں گی, لیکن وہ پرابلمز جو ہیں ان کو کرٹیل کرنا, ان کو کاؤنٹر کرنا, وہ ریاست کے اداروں کا کام ہے. ہم نے یہ ایک ملک آئین, ایک نظام کے تحت چلانا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کر لیں گے. سو آپ کے خیال میں 4 صوبوں میں الیکشن ہوں گے؟ بالکل انشاءاللہ. اچھا, آپ لوگ جو ہیں, یہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں آئندہ آنے والے الیکشن میں, وہ تو ہوں گے تعداد میں زیادہ. اچھا, سو پھر آپ لوگ بھی تو پاور گیم میں پڑ جائیں گے. میں نے تو بیٹھنا ہے اپوزیشن میں. اچھا, میں نے حکومت میں نہیں بیٹھنا. اگر میں انشاءاللہ, پہلی بات ہے کہ اگر الیکٹ ہو جاتا ہوں, میرے حلقے کے عوام میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں, مجھے اسمبلی میں بھیجتے ہیں, تو یہ میرا پہلے دن سے کلیئرٹی ہے
اگر آپ نے حکومت کے لیے کسی کو ووٹ دینا ہے تو برائے مہربانی نون لیگ کو جا کر دے دیں, مجھے نہ دیں. میں نے بیٹھنا ہے اپوزیشن میں, اچھا میں نے ایشوز کی بات کرنی. So you have decided. I am very clear, I've decided from day one کہ آپ اس طرح کی حکومت میں جا کر بیٹھیں گے کہ جو حکومت ایک ہائیبریڈ پلس کی ایک نئی اختراع ہوگی. تسی تو سارے بوئے بند کر رہے ہو. کیوں؟ کیا اس میں کیا ہوا؟ میں تو پوچھ رہا ہوں ایز اے پولیٹیشین. راستے اللہ پاک کھولنے والا. میں کلیئر ہوں اپنی سوچ میں کہ عوام کے ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے. اپوزیشن میں بیٹھنا ہے, اقتدار کا مجھے لالچ نہیں ہے. اگر مجھے اقتدار کا لالچ ہوتا رانا بھائی تو مجھے 16 مہینے پہلے وزارت دی تھی نا, تو میں تو حلف اٹھانے ہی نہیں گیا. ٹھیک, تو سینٹ چھوڑ کے باہر آ گیا. ٹھیک, میری یہ سوچ ہے کہ اس وقت سیاست بالکل پاور پالیٹکس میں بدل چکی ہے. یہ صرف اقتدار کا کھیل ہے. میں لوگوں کے ایشوز اٹھاتا رہوں گا, اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کرتا رہوں گا. سیاسی پارٹیوں کے اندر تو بولنے کی گنجائش بھی نہیں ہے, سوچ کو جکڑ لیا جاتا ہے. میں آزاد حیثیت اپنی برقرار رکھوں گا. اگر الیکٹ ہوتا ہوں تو اپوزیشن میں بیٹھوں گا, لوگوں کے ایشوز کی بات کروں گا. حکومت کی طرف میں نے نہیں جانا. اپوزیشن میں بیٹھ کے لوگوں کے ایشوز کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ اگر تو آپ کی مراد لوگوں کے ایشوز سارٹ آؤٹ کرنے سے یہ ہے کہ جی پاور ہی نہیں تھا. نہیں, اب یہی تو ہمارا المیہ ہے نا. ایک ایم این اے کا کام ہے سڑکیں گلیاں بنائے, نہیں لوکل باڈیز کا کام ہے نا. میں وہاں پر لوکل باڈیز کے لیے کیوں نہ شور مچاؤں؟ اسلام آباد میں جب آپ پاور میں نہیں ہوں گے تو آپ کی سنے گا کون؟ کیوں نہیں سنیں گے؟ کیوں نہیں سنیں گے؟ یہ تو انسان کی, اب یہ تو گفتگو کا انداز, آپ کی دلیل اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ پھر کس طرح اس ہاؤس کے اندر اپنا انفلوئنس بناتے ہیں اور لوگوں کو اور پارٹیوں کو ساتھ شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ حق کی بات ہے, اس حق کی بات پہ تو کھڑا ہونا چاہیے سب کو. لوکل گورنمنٹ کیوں نہیں؟ تو آپ اتنا پریشر باؤنڈ کر دیں گے اپوزیشن میں رہ کے. ایک دفعہ تسی میں اندر پہنچڑ دیو, باقی کام میں کر لاں گا. بریک. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ صاحب چلیں, کلیئرٹی آ گئی, ساری چیزیں ہو گئیں. اپوزیشن میں رہ کے آپ بہت کام کریں گے, پریشرائز کریں گے, سب چیزیں ٹھیک ہے. ابھی جو پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی الیکشنز میں شامل ہوگی, کوئی ریلیف ملے گا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو؟ آپ نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے ریلیف ملتا نظر تو نہیں آ رہا. اوکے. ان کی جو سائفر کیس ہے اس کی درخواست ضمانت انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے, ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو چکی ہے. سپریم کورٹ میں ابھی فکس ہونا باقی ہے. دیکھتے ہیں وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن مجھے ابھی فی الحال تو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. بٹ بلے کا نشان آپ کو بیلٹ پیپر پہ نظر آتا ہے؟ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہ ہوا, اگر ٹیکنیکل ناک آؤٹ کسی طریقے سے کیا گیا, تو پھر الیکشنز کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ دیکھیں رانا بھائی, یہ جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر بند کمروں میں فیصلے کر کے ہی آپ نے لوگوں پہ تھوپنے ہیں تو پھر 80 ارب روپیہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ہر کسی کو, ہر سیاسی جماعت کو الیکشن کے پروسیس میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے, ہونا چاہیے. پری پول ریگنگ نہیں ہونی چاہیے. جو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے 9 مئی کے واقعات کی ہم مذمت کرتے ہیں, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن ان کی جو باقی جماعت ہے, جو لوگ اس میں شامل نہیں ہیں, ان کے لیے پرابلمز نہیں کھڑی ہونی چاہیے. ان کو الیکشنز کے اندر فیئر اینڈ اسکوائر حصہ لینے دینا چاہیے. اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں نا, 2018 کے الیکشنز جب وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئے, آر ٹی ایس فیل ہو گیا, باقی جماعتوں نے الیکشن مانا؟ نہیں مانا نا, سڑکوں پر آ گئے. عمران خان صاحب کو حکومت کرنے دی؟ نہیں کرنے دی نا. تو جب یہ الیکشن بھی اگر اسی طرح ان کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا, حکومت کرنے دی کیوں نہیں کرنے دی؟ کس نے کرنے دی؟ 4.5 سال حکومت کرتے رہے. وہ کہاں کر سکے حکومت؟ ہم لانگ مارچز ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, اسمبلی کے اندر جھڑپیں ہو رہی ہیں, اس طرح حکومتیں تو نہیں چلا کرتی نا. تو جب آپ کیا خیال ہے کہ آئندہ جو حکومت آئے گی اس میں لڑائی جھگڑے اسمبلی میں؟ ظاہری بات ہے, جب آپ اتنا بڑا ایک پروسیس کو انڈرمائن کر کے الیکشنز کرائیں گے, ایک جماعت بالکل دیوار کے ساتھ اس کو لگا دیں گے تحریک انصاف کو, وہ الیکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر پائیں گے, تو الیکشنز کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اور الیکشنوں کے بعد وہ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے. تو what پاکستان needs is political stability, سیاسی استحکام. وہ سیاسی استحکام صرف اس صورت میں آئے گا کہ الیکشن کا پروسیس سب کے لیے قابل قبول ہو. سو الیکشن کا پروسیس اگر سب کے لیے قابل قبول ہے, ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, فیئر انف, ٹھیک بات ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ کو وزیر اعظم جو بھی بنتا ہے وہ آپ کو اپنا ٹینیور
5 سال کا جو ابھی تک ہے، ویسے تو 4 سال ہو جانا چاہیے اسمبلی کا ٹینیور، لیکن 5 سال پورے کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیں پاکستان، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کو سٹیبلٹی چاہیے، کم از کم 10 سال کی سٹیبلٹی چاہیے، تب جا کے ہم اس اکنامک میس سے نکلیں گے۔ اس سٹیبلٹی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے پڑیں گے، لوگ جو مرضی ہے فیصلہ کریں، اس فیصلے کو قبول کرنا پڑے گا اور پھر برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ پھر پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار رہیں گے، اور نہ ہی ہماری معیشت، ہم اس کو ریسکیو نہیں کر پائیں گے۔ عام لوگوں کی زندگی ہم آج اجیرن ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ اپنا مہینہ کیسے پورا کریں گے، اپنا ہفتہ کیسے گزاریں گے، اپنا دن کیسے گزاریں گے۔ لوگ بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے، اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، لوگ اپنے کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہے، لوگ بڑی مشکل حالات میں ہیں۔ ہم ان کی زندگیوں کو مزید مشکل بنا دیں گے، ہوش کے ناخن لیں۔ ٹینیور پورا کرے گا جو بھی وزیر اعظم بنے گا، کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، اور وہ صرف اسی صورت میں پورا کر پائے گا اگر الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے۔ تو الیکشن فری اینڈ فیئر مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے، نہیں نظر آ رہے، نہیں نظر آ رہے، آف کورس نہیں نظر آ رہے۔ آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، میں کوئی مریخ سے تو نہیں آیا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہو رہے۔ تو پھر اس کا مطلب وزیر اعظم جو بھی بنے گا وہ ٹینیور پورا نہیں کر سکے گا، وہ یہی سیاسی عدم استحکام اس کو لے ڈوبے گا۔ جو وزیر اعظم ٹینیور نہیں پورا کر سکے گا، یہ اسمبلی ٹینیور بحران چلے گا، وہ بحران کیا شکل اختیار کرتا ہے آج ہم بیٹھ کے یہ تو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن بحران ضرور جنم لے لے گا۔ اچھا، اکانومی فکس ہو سکتی ہے؟ جو ہمارے پاس ایس آئی ایف سی کا پلان ہے 2035 کا، اس میں اکانومی تو فکس ہو جائے گی نا؟ رانا بھائی، اب ہم وہی یقین کریں، اب کیا کہیں، اکانومی اس طرح فکس نہیں ہوتی ہے، ایس آئی ایف سیز کے ذریعے فکس نہیں ہوتی ہیں اکانومیز۔ کیوں؟ اس میں تو کسی حکومت کا عمل دخل نہیں ہے، ایس آئی ایف سی ہے، وہ چلتا 2035 تک چلتا رہے گا۔ ابھی تک خاطر خواہ کامیابی دیکھیں نہیں اس لیے مل سکی کہ دنیا اس طرح کاروبار نہیں کرتی۔ دنیا پہلی چیز جو ہے، اب جو شیخ بھی ہیں ان کے بچے بھی ہارورڈ سے پڑھ چکے ہیں، آکسفورڈ سے پڑھ چکے ہیں، کیمبرج سے پڑھ چکے ہیں، بیسٹ دنیا کے فائنینشیل کنسلٹنٹس ان کے پاس ہیں۔ وہ پرانے بابے نہیں رہ گئے کہ جو یا شیخ کرتے کرتے ہم پہنچ جاتے تھے برادر 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 اور $2 بلین کی سیٹ لیے ان سے۔ اب وہ کہانی نہیں رہ گئی۔ اب وہ دیکھتے ہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ ورلڈ وار 2 کے بعد 2 جو ممالک تھے، ایک جرمنی فلیٹ ہو گیا نا، ڈی ڈے بھی ہوا، ٹھیک ہے، ایک بلڈنگ نہیں چھوڑی وہاں پہ، ٹھیک، فلیٹ کر دیا۔ 25 سال میں کدھر پہنچا؟ 75 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ان 75 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ جاپان آپ دیکھ لیں، ایٹم بم گرا دیے، 25 سالوں بعد دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے نا کہ جی ان کی بڑی تاریخ ہے اور ہماری تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے، 75 سال ہم ضائع کر بیٹھے ہیں۔ تھوڑے نہیں ہوتے قوموں کی زندگی میں 75 سال، 3 نسلیں ہم ضائع کر چکے ہیں، آگے والی بھی 3 ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہمیں we've got to put this country back on track، اور وہ ٹریک پہ ڈالنے کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ خدا کا واسطہ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں قبول کریں، وہ بے شک غلط فیصلہ کر رہے ہیں، سسٹم صاف کرے گا۔ پیپلز پارٹی کی اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے، 5 سال آپ نے پورے کرنے دیے نا، پنجاب خیبر پختونخوا سے فارغ ہی ہو گئے۔ عمران خان صاحب کو 16 مہینے پورے کرنے دیتے، وہ بھی فارغ تھے۔ سسٹم جو ہے وہ لوگوں کو فلٹر آؤٹ کر دیتا ہے۔ آج بیانیہ کیا ہے؟ آج بیانیہ پروگریس کے اوپر تو نہیں ہے، آج بیانیہ تو یہ ہے کہ جی 2017 میں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، میں مظلوم ہوں۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ ہے جی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہم مظلوم ہیں۔ وہ لوگوں سے مظلومیت کی بنیاد پہ ووٹ لے رہے ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے 1 کروڑ نوکری کی بات کی تھی، کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے 50 لاکھ گھروں کی بات کی تھی، کوئی پوچھ رہا ہے کہ جی 16 مہینے جناب میاں صاحب آپ کے بھائی صاحب کی حکومت رہی، اگر آپ کے پاس کوئی فارمولا واقعی اس ملک کو تبدیل کرنے کا ہے تو اپنے بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ فارمولا نہیں ہے کسی کے پاس، سب مظلومیت لے کے میدان میں اترے ہوئے۔ او یار، لوگوں کی زندگیاں ہیں، ان کے بچوں کی زندگیاں ہیں۔ یہ اس طرح ملک نہیں، اس طرح کریانے کی دکان نہیں چلتی جس طرح یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں۔ جس طرح اگر کسی کے پاس کوئی وے فارورڈ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی فکس نہیں کر سکتا اکانومی کو، تو پھر تسی اتنی ایکسرسائز کیوں کر رہے ہو؟ تسی کیوں جا کے الیکشن لڑ رہے ہو؟ تو سارے قوم نو الیکشن کیوں لڑوا؟ نہیں تو پھر ٹی وی تو بھی لے جائیے، سیاست بھی چھوڑ دیئے، کار جا کے چپ کر کے بیٹھ جائیے۔ نہیں دیکھو نا، یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے تو میں نے حکومت، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لوگ یہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں، لوگ اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں حکومت کے لیے۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا میں حکومت میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں۔ جو لوگ اگر کسی کے پاس، کسی لیڈر کے پاس، کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اکانومی فکس کرنے کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے، کوئی وے فارورڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے،
تو پھر آپ صرف اور صرف یہ جو آئی ایم ایف ہے یا اور جو کنڈیشنز ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ کو الیکشن جو ہے وہ بھی جناب یہاں پہ الیکشن بھی آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ نظر نہیں آ رہے, تو پھر کیوں کر رہے ہو ایکسرسائز ہے تسی؟ نہیں تو ایکسرسائز کو ہم ٹرانسپیرنٹ کیوں نہ بنائیں؟ آپ سسٹم کے ذریعے لوگوں کو فلٹر کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اگر یہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب الیکشن لڑنے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ میں یہی گفتگو جو آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کر رہا ہوں, وہاں پہ جب یہ سارے اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے, اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں گے, تو میں ان کے ضمیر پہ دستک تو دے سکوں کہ یار یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, کہ سیاست یہی ہوتی ہے نا, کہ میں کلاشنکوف لے کے چڑھ جانا کسی دوتے. I'll have to wind up over here جی. تھینک یو ویری مچ فری جی, بہت بہت شکریہ آپ کا جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.